السلام علیکم ناظرین، پروگرام لائف لائن سان کرے تاج میزبان ڈاکٹر واحد بشمور حاضر ہے. ناظرین تاں خبر تھن پروگرام میں اساں کے مختلف بیماریوں کی جان ڈیندا آहियूं. مختلف ڈاکٹر پروفیسر اساں گڈ ہوندا. اج جیکا اساں ڳالھ ٻولھ کنदासीं उहा दिलि जी बीमारियुनि बाबति तव्हांखे ॼाणींदासीं. त दिलि जी बीमारी जॾहिं हिकु दफ़ो थी वञे त पोइ मुसलसल सॼी ज़िंदगी दवाऊं खणियूं थी पवनि. पर जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी या जदीद जेको तरीक़ो इलाजु आहिनि या जदीद जेके मशीनूं आहिनि, छा असां दिलि जी बीमारी खे हमेशह लाइ ख़तमु करे सघूं था या जदीद तरीक़नि सां हुनजे इलाज जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि. अॼुकल्ह जेकॾहिं ॾिठो वञे दिलि जी बीमारी ॾाढी तेज़ी सां वधी रहियूं आहिनि. अॻे चवंदा वॾी उमिरि जे माण्हू, पर हाणे नौजवाननि में या ॿारनि में बि बीमारियूं थी रहियूं आहिनि. त कोशिशि कंदासीं तव्हांखे ॼाण ॾियूं त दिलि जी बीमारियुनि खे बची कीअं सघिजे थो, हुनजा इलाज जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि. जदीद साइंस दौर में असां बहितर तरीक़े सां इलाजु करे पंहिंजी ज़िंदगी खे नॉर्मल कीअं गुज़ारे सघूं था. इन सिलसिले में अॼु असां सां गॾु जेको महिमान आहे उहा नाले वारो प्रोफेसर ज़ाहिद जमाल, जेके पाण NICVD कराची में प्रोफेसर आहिनि, दिलि जी बीमारियुनि जा माहिर आहिनि. डॉक्टर साहिब जी वॾी महारत आहे, काफ़ी सुठो कमु कयो अथसि. हज़ारनि जे तइदाद में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बि जेके आहे उन्हनि खे पढ़ाईंदो बि आहे. डॉक्टर साहिब खां पुछंदासीं त हिन जदीद जेको असां दुनिया में मशीनूं आहिनि, छा उन ज़रिए असां दिलि खे बहितर ऐं करे ऐं उनजो बहितर इलाजु करे नॉर्मल ज़िंदगी ॾे कीअं वञी सघूं था. अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. बड़ी मेहरबानी. ज़ाहिद जमाल साहब, आप हमारे पास हैं. डॉक्टर साहब, ज़ाहिरा आप तो माशाल्लाह प्रोफेसर भी आए हैं, इलाज भी करते हैं, उसके साथ साथ बहुत हज़ारों की तादाद में आपके शागिर्द स्टूडेंट भी जिनको पढ़ाया है और बड़े अच्छे नामवर डॉक्टर पैदा हुए हैं NICVD से. अभी NICVD का तो बड़ा एक काम है पूरी सिंध में, आपको तो सारा पता है. तो क्या आजकल जो हर जगह देखा है मैंने, जो आपको भी इल्म होगा कि दिल की बीमारी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है हर एज की लोगों में, क्यों? देखिए, आप कंपेयर करें बाहर की दुनिया में और यहाँ पे बहुत फ़र्क है. जैसे अमेरिका में मैं रिसेंटली विज़िट किया, वहाँ पे बड़ी उम्र के लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे यंगर जनरेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन, ठीक है ना. मसला ये हो रहा है कि बाहर हार्ट अटैक को काफ़ी हद तक लोगों ने कंट्रोल कर लिया. आप हमारे यहाँ NICVD में आए तो यहाँ घुसने की जगह नहीं होती. जवान लोग आ रहे हैं हार्ट अटैक के साथ. ओके, लोगों को शऊर नहीं है. हार्ट अटैक के बाद इलाज तो मौजूद है यहाँ पे, वही इलाज हो रहा है जो पूरी दुनिया में हो रहा है. हम फ़ख्र से कह सकते हैं NICVD ने बहुत बड़ा काम किया है. पूरे सिंध के अंदर 11-12 हॉस्पिटल खुल चुके हैं जहाँ हार्ट अटैक का इलाज हो रहा है. लेकिन आप बैठ के देखिए कौन लोग हैं, जवान लोग 40 साल, उससे कम उम्र के लोग 45-50. आप अमेरिका में जाएं, हार्ट अटैक कम हो गया. मैं जितने डॉक्टर हैं वहाँ पे हार्ट के डॉक्टर कहते हैं हार्ट अटैक पे तो हमने काबू कर लिया है. मैंने कैसे काबू कर लिया तुम लोगों ने? हमारे तो बढ़ती जा रही है लाइफ स्टाइल. वहाँ के यहाँ पे लोग उस वक्त आते हैं डॉक्टर के पास जब एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी को, तब बीमारी हो जाती है. उसके बाद भी वो अपना ज़िंदगी का तौर तरीका उन्होंने नहीं बदला. ओके, अब तो बहुत आसान है. आपको पहले से हम बता सकते हैं आपका रिस्क कितना है, किसको हार्ट अटैक हो सकता है, आप क्या एहतियात कर सकते हैं हार्ट अटैक से बचने के लिए. लेकिन हम उस तरफ सोचते ही नहीं है. हार्ट अटैक है तो इलाज कर रहे हैं, उसको रोका किस तरह जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है. तो क्या आपको 2-4 ऐसी चीज़ें बताएंगे कि हार्ट अटैक होने से पहले हम कैसे अपने आप को बचाएं? कोई है? ज़्यादातर जो हार्ट अटैक होते हैं, जिन वजूहत के होते हैं, उनकी कोई अलामत नहीं होती है. बहुत मोटी मोटी बात है. अगर कोई मोटा है तो उसका ख़तरा बढ़ गया, बहुत आसान है, देख के बता देंगे. उसको हाई ब्लड प्रेशर है कि नहीं, उस मरीज़ को बहुत मालूम ही नहीं. सेहतमंद आपके बराबर में बैठा हुआ है, उसको शुगर है कि नहीं, इसको मालूम ही नहीं. ज़रूरी नहीं इसकी कोई अलामत हो. उसको चर्बी उसके जिस्म में, उसको मालूम ही नहीं. वो एक्सरसाइज करता है कि नहीं, पता नहीं है. वो सिगरेट पीता है. तो सिर्फ 4-5 चीज़ें हैं. इसकी फैमिली में जवानी में हार्ट अटैक होता है, वो ख़तरनाक मरीज़ है. सिर्फ मोटी मोटी बातें. यहाँ किसी को अपना ब्लड प्रेशर नहीं मालूम, किसी को अपना शुगर नहीं मालूम, किसी को अपना कोलेस्ट्रॉल नहीं मालूम. आप किसी से पूछें, लोग वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज है ही नहीं इनकी लाइफ में. ओके, सिर्फ खाना पीना, देर से उठते हैं, खाते पीते हैं और बैठे रहते हैं. एक घर से उठ के दूसरे होटल में चले गए और दूसरे होटल से चाय पीने कहीं और बैठ गए, उसमें शक्कर डली हुई चाय. या दफ्तरों में बैठ के काम करते हैं. बैंक के लोग जब चले जाएं, दिन भर चाय आ रही है शक्कर वाली, क्या हो रहा है? बैठे हुए बैठ के काम करते, घर पहुँचते हैं, बेगम उनके चाय के साथ समोसे, पेटीज, पकौड़े रखे हुए होते हैं. उसके बाद रात का भी खाना खाते हैं और सो जाते हैं. ये यहाँ के लाइफ स्टाइल है. तो क्या ये सादा खाना होना चाहिए? देख, खाना तो एक चीज़ है ना, ये पूरी सब चीज़ें. जो एक ही चीज़ है जो हार्ट अटैक से बचा सकता है और बचाया जा सकता है लोगों को, वो है एक्सरसाइज. ठीक है.
کیونکہ ایکسرسائز کرنے سے شوگر بھی کنٹرول ہوگا, بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوگا. صحیح, زبردست. ٹھیک ہے. پھر پوری دنیا میں اسٹڈی آ گئی, جو لوگ پیدل چلتے ہیں, جو لوگ پیدل نہیں چلتے زیادہ, جو پیدل چل رہا ہے اس کو دیر سے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے 10-15 سال کے بعد. اس میں کچھ اور عمر کے ساتھ تو ہارٹ اٹیک ہونا ہے لوگوں کو. یہاں پہ جوانوں کو ہو رہا ہے. زیادہ تر لوگوں کو 65 سال کے بعد ہارٹ کی بیماریاں شروع ہوتی ہیں. یہاں پہ تو 65 سال کے وقت اس کو 3 اٹیک ہو چکا ہوتا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ سب ہماری وہ چیزیں ہیں. اس کا پیسے سے چل تھوڑا سا آ جاتے ہیں, عام بات کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کون سا کھانا کھانا چاہیے, اپنی جو 3 ٹائم کا کھانا 24 گھنٹے میں کیا چیزیں کھانی چاہیے جو ہم ان چیزوں سے بچ سکیں کہ ہارٹ اٹیک نہ ہو, اپنا نارمل زندگی بھی ہو, صحت مند بھی ہو, کیا کھانا چاہیے؟ دیکھیں, پرہیز تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اللہ نے دنیا میں جتنی نعمتیں بنائی کھانے کے لیے بنائی. ٹھیک ہے. آپ کے اندر سینس ہونا چاہیے کیا چیز زیادہ کھانا ہے, کیا چیز کو چکھنا ہے, کیا چیز کو کبھی کبھی کھانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں کبھی بھی ڈائٹ اسٹرک ہوتا ہے, لیکن وہ بلڈ ٹیسٹ کے بعد پتہ چلے گا اس کا کولیسٹرول زیادہ ہے, اس کو شوگر ہے کہ نہیں, اس کا بلڈ پریشر ہے کہ نہیں. اگر بلڈ پریشر کا مریض ہے, نمک کھانے میں آدھا کر دیں, اس کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا. ٹھیک ہے, زبردست. اور دوا کے ساتھ دوا تو دینی پڑے گی, لیکن بہت آسانی سے کنٹرول. شوگر کا مریض, اس کے لیے الگ کھانا پینا ہونا چاہیے. ہاں, ٹھیک ہے نا. اور تیسری چیز, اگر وہ کولیسٹرول ہائی ہے تو ہم اس حساب سے دوا بتائیں گے. اسی حساب سے احتیاط بھی کر سکتے ہیں. اس میں سادہ کھانے میں نمک کا استعمال بہت کم ہونا چاہیے. مرغن کھانا, بالکل تیل نہیں نظر آنا چاہیے کھانے میں. ہمارے پوری ٹینگا کا نسرہ آتا ہے لوگوں کے. اچھا, ایک بات میں نے دیکھی, آپ نے بھی دیکھا, اپنی کلینک میں بیٹھے, جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہے یا شوگر ہے وہ بالکل احتیاط نہیں کرتے, بس ڈاکٹر نے دوائی دے دی وہ کھاتے ہیں, مگر کوئی بھی احتیاط نہیں کرتے ہیں. دیکھیں, مسئلہ ہے کہ دوا کھانا ضروری ہے. ان کو سمجھایا جائے, ان کو دیکھیں, ان کو دکھایا جائے ہوتا کیا ہے. بائی پاس ہوتا ہے, لوگ زیادہ تر پہلا اٹیک ہارٹ کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو موقع بھی نہیں ملتا اسپتال پہنچنے کا, سڈن ڈیتھ ہوتی ہے. سب کو موقع نہیں ملے گا کہ اپنا شوگر چیک کرائے, کولیسٹرول چیک کرائے. پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے, سب کو اپنے ڈاکٹر کو وزٹ کرنا چاہیے, سب کو اپنا شوگر پتہ ہونا چاہیے, سب کو اپنا بلڈ پریشر. اب بلڈ پریشر میں اتنا ہنگامہ ہو گیا دنیا میں کہ ہائی بلڈ پریشر اتنا خطرناک ہے, اس سے فالج بھی ہو رہا ہے, ارلی ہارٹ اٹیک بھی ہو رہا ہے, کڈنی بھی ڈیمیج ہو رہی ہے. اب لوگوں کو کہا جا رہا ہے سب کو اپنا بلڈ پریشر پتہ ہونا چاہیے. اب تو لوگ کہتے ہیں 120 اور 80 کے نیچے ہونا چاہیے بلڈ پریشر. اب جس کو 130 کے اوپر ہے, اس کا مطلب اس کو تو ہائی بلڈ پریشر کاؤنٹ کریں گے آپ اس میں. یس, اس کا مطلب ہائی بلڈ پریشر کا مریض بن گیا ہے. اگر اوپر کا بلڈ پریشر 130 سے اوپر ہے اور نیچے کا 80 سے زیادہ ہے, تو ہم کریں گے کیا؟ پہلا کام ہم یہی کریں گے کہ نمک کا استعمال کم کرو, ایکسرسائز کرو. کتنا ایکسرسائز کرو؟ ہاں, کتنا کرنا چاہیے؟ 1 گھنٹہ ڈیلی. اس کے لیے یہ ہے کہ جاگنگ جو کرتے ہیں یا رننگ کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ اگر ہفتے میں بھی اگر واکنگ جاگنگ کر لے, وہ ان لوگوں سے 1000 گنا بہتر ہے جو واک نہیں کر رہے ہیں. جو لوگ بوڑھے لوگ ہیں, گھر میں رہتے ہیں, ایکسرسائز نہیں, ان کو ہم کہتے ہیں گارڈننگ کریں, پودے لگائیں. واکنگ کرو. ٹھیک ہے, صرف گارڈننگ کرنے سے اگر وہ آدھا گھنٹہ پودے لگاتا ہے, گارڈننگ کر رہا ہے, درخت لگا رہا ہے, وہ کر رہا ہے, اسی میں اس کی کیلریز بند ہو جائے گی. اور جو واک کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ آدھا گھنٹہ تو واک کریں. خالی واک کرنا ضروری نہیں ہے. پہلے تو ہم صرف کہتے ہیں واک کرو, جاگنگ کرو. اب کہتے ہیں ریزسٹنٹ ایکسرسائز جو ہوتے ہیں, یعنی وزن اٹھانے والا, مسل بلڈ, کیونکہ عمر کے ساتھ مسل شرنک ہونا شروع ہوتے ہیں. تو آپ کو مسل بلڈنگ ایکسرسائز گھر میں آپ ویٹس اٹھا لیں, یا ویٹس کی بھی ضرورت ہے, اتنے یوٹیوب میں بھرے ہوئے ہیں. اچھا, ایک بات ہے کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہمارا ویٹ بڑھ گیا, ہم پتلے کیسے ہوئے. اس پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے, ایکسرسائز بھی ہو رہی ہیں, فزیوتھراپی بھی ہے, دوائیاں بھی ہیں. تو کیا واقعی وزن کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے دوائیوں کے تھرو؟ اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ پہلا تو یہ ہے کہ کتنا موٹاپا ہے. ہاں, مطلب 70 کلو 80 کلو 100 کلو تک. موٹاپے میں ایک ہوتا ہے اس کا BMI پتہ ہونا چاہیے, ہائٹ کے حساب سے ویٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کا BMI 30 سے اوپر ہے, یہ بڑے موٹاپے میں آ جاتا ہے. تو ایوریج 25 ہونا چاہیے. تو ہر کوئی اپنا ویٹ, وزن کتنا اور ہائٹ کتنی ہے, اس کو کمپیوٹر میں ڈالے گا, آ جائے گا آپ کا BMI کتنا ہے. اس سے ہم بتا سکتے ہیں کہ ہائٹ کے حساب سے ویٹ اس کا زیادہ ہے, تو ہم کریں گے ویٹ زیادہ ہے. تو پہلے میں نے کہا میٹھی چیزیں بند کریں, سب سے پہلا کام. یہاں لوگ جوس پی رہے ہیں, کولڈ ڈرنک پی, جوس سمجھ رہے ہیں ہیلدی ہے. ٹھیک ہے, اورنج جوس میں دیکھا دبا کے لوگ پی رہے ہیں 2-2 گلاس. شوگر کے مریض ہے, جوس پیا جا رہا ہے. جوس از ناٹ ہیلدی. جوس اچھا فروٹ کھائے, اس میں گودا بھی ہوتا ہے, وہ آپ کو فائدہ مند ہے, کینسر سے بھی بچائے گا, ہارٹ اٹیک کے لیے بھی اچھا ہے. فریش سبزی لوگ کھاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, لوگ سبزی کو پکا کے جلا کے کھاتے ہیں, اس کا فائدہ ختم. اگر فریش سبزی کھائیں آپ روز سلاد میں, فروٹ کا استعمال ہونا چاہیے. جوس, کولڈ ڈرنک, جتنی میٹھی چیز سے اوائڈ کریں. جوس پینا ہے پہ تو 1 کوارٹر تھوڑا سا جوس پی لیا آپ نے, وہ تو ٹھیک ہے. گلاس بھر کے آپ جوس نہیں پی سکتے. دوسری چیز ہے وہ واک کرتا ہے کہ نہیں. میں تو ایک ہی سوال مریض سے پوچھتا ہوں, جو واک نہیں کرے وہ خطرناک ہے.
جو لوگ ان سب چیزوں میں فیل ہو جاتے ہیں یا نہیں کر پاتے تو اب اتنی اچھی اچھی دوائیں آ گئی جس سے وزن کم کیا جا سکتا اچھا دوائیں سے کیا جاتا ہے، ان کا کوئی اتنا زیادہ سائڈ افیکٹ نہیں ہے سائڈ افیکٹ، لیکن وہ ہارٹ اٹیک سے مر جائے گا، فالج سے مر جائے گا، تو اس سے بہتر ہے تو وہ وزن اپنا کنٹرول کرے. شوگر کے مریض کے لیے تو اتنی اچھی اچھی دوائیں آ گئی جس سے وزن بھی کم ہو جاتا ہے اور شوگر کے لیے فائدہ ہے اور ہارٹ کے لیے بھی اچھا ہے. تو آپ کو خود سے نہیں علاج کر سکتے، ڈاکٹر ہی کا آپ کو گائیڈ کرے. تو آپ کا کام سیلف میڈیکیشن تو نہیں ہو کارڈیولوجسٹ کو سکتی. دکھائے، اچھے فزیشین کو دکھائے جو آپ کو کولیسٹرول، شوگر، بلڈ پریشر یہ سب چیک ہو، اور سب کی دوائیں آ گئی. باہر کے لوگوں میں کیوں ہارٹ اٹیک رک گیا ہے؟ میں نے تمام اپنے دوستوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ڈاکٹر زاہد دیکھیں یہاں پہ لوگ اپنا چیک اپ کراتے ہیں سال میں، اچھا شوگر پتہ چل جاتا ہے عمر سے پہلے، شوگر بلڈ پریشر کیا ہے، سب کو دوا دی جاتی ہے، لوگ دوا کھاتے ہیں، شوگر کا علاج کراتے ہیں، اپنا کولیسٹرول کی دوا کھاتے ہیں، تو اس سے کافی ہارٹ کی بیماری رک گئی ہے یا دیر سے ہو رہی ہے. یہ سب موجود ہے یہاں پہ. دوائیں بھی یہاں پہ اتنی سستی آ گئی ہیں اوکے کہ دوا لوگ اپنے کھانوں پہ خرچ کریں گے، دوا پہ نہیں خرچ کرتے. ڈاکٹر کو دکھانے پہ خرچ نہیں کریں گے، لیکن نیا جوڑا عورتیں پہن رہی ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا کیا ایک سوال آپ نے بڑا ذکر کیا، کیا آج کل لیڈیز میں بھی ہارٹ اٹیک یا دل کی بیماری بڑھ رہی ہیں؟ دیکھیں پہلے یہ کانسیپٹ تھا کہ عورتوں میں دیر سے، ہاں مینوپاز تک عورتوں میں جب تک ان کا مینسٹریل پیریڈ ہوتا ہے وہ پروٹیکٹ ہوتی ہے، اس کے بعد ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ اتنا ہی ہو جاتا ہے جو مردوں میں. لیکن اب ینگ عورتوں میں بھی ہو رہا ہے ہارٹ اٹیک، کیونکہ ان کی فیملی ہسٹری اگر ہے، اگر موٹی ہیں، وزن زیادہ ہے، کولیسٹرول ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، عورت ہو یا مرد ہو. عورتوں میں دیر سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے لیکن ان میں بھی اب جلدی ہونے لگا ہے. تو ان کا لائف سٹائل بہت خراب ہے، کھانا پینا، اسٹریس. ہاں ابھی اسٹریس کی آپ نے بات کی، زبردست بات ہے. کیا اب جب ہم کسی کو اسٹریس ہے، کسی کو پریشانی ہے تو بولتے ہیں وہ آپ جائیں سائیکٹرسٹ کے پاس، جو دماغ کے ماہر لوگ ہیں، یا سائیکولوجسٹ کے پاس. تو اسٹریس تو ہر لیول پہ ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں یا دنیا میں اسٹریس ہے، تو اسٹریس سے کیسے بچا جائے؟ کیا اس کے لیے کوئی دوائی کھانی پڑے گی؟ دیکھیں اسٹریس تو انسان جو پیدا ہوا ہے تو اسٹریس ہوگا اس کے ساتھ. جب دل کی بیماری پیدا کرتا ہے تو اسٹریس کو کنٹرول تو کرنا پڑے جن گا. لوگوں میں آلریڈی خطرہ ہے اور اس میں اسٹریس ایڈ ہو گیا ہے تو ان میں تو خطرہ ڈبل ہو جاتا ہے. وہ اسٹریس جس کو آپ انجوائے کرتے ہیں وہ خطرناک نہیں ہے. وہ ٹینشن لینا جس کا علاج آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ جاب میں اسٹریس کرتے ہیں، کام پہ اسٹریس کرتے ہیں، یہ پازیٹیو اسٹریس ہے، آپ انجوائے کرتے ہو اسٹریس کو. ٹھیک ہے. وہ اسٹریس نیگیٹو، جو وہ اسٹریس جس میں پریشانی ہو، جس کا علاج نہیں ہو، جس کا حل نہیں ہو، ان باروں میں سوچنا، ان چیزوں کی طرف جانا، تو وہ اسٹریس نیگیٹو اسٹریس ہوتا ہے، وہ خراب ہے. ہاں اسٹریس ہو تو ان کو بہتر تو یہ ہے کہ اسٹریس کی اتنی اچھی دوائیں ہو گئی، اسٹریس کی دوا لیں آپ اوکے. لیکن لائف تو آپ کی نارمل ہو نا، ورنہ اسٹریس سے ہی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اچھا انجائنا اور ہارٹ اٹیک میں دونوں میں فرق ہے یا یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں؟ ہارٹ اٹیک کا مطلب ہے کہ دل کی نالی بند ہو گئی اور وہ جان لیوا ہے. اس میں بھی درد ہوتا ہے، اس میں بھی درد ہوتا ہے. اس میں درد ہوگا. ہارٹ اٹیک میں بیٹھے بیٹھے درد ہو، پسینہ آئے، سانس پھولنے لگے، ٹھیک ہے، اچانک، یہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. انجائنا چلنے سے اگر ہارٹ سینے میں درد ہوتا ہے، بیٹھنے سے آرام ہو جاتا ہے، ان کو دوا دی جاتی ہے، ایسمن دی جاتی ہے، کولیسٹرول کی دوا دی جاتی ہے، انجائنا کی دوا دی جاتی ہے. لیکن وہی مریض جس کو چلنے سے درد ہوتا تھا، زیادہ کم چلنے سے درد ہونے لگے، اس کو انسٹیبل انجائنا کہتے ہیں، یعنی اس کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے. ایسے مریض کو فوراً ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. انجائنا کے مریض دواؤں پہ آرام سے چل سکتے ہیں، اگر ان کا انجائنا کم ہو جائے دواؤں سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ہارٹ اٹیک میں یہ انجائنا بڑھ جائے اس کو تو فوراً ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، ایمرجنسی ہے. تو انجائنا یہ ہوتا ہے چلنے سے درد ہو، بیٹھے تو آرام ہو جائے. ہارٹ اٹیک بیٹھے بیٹھے بھی درد ہوگا، اچانک ہوگا، شدید درد ہوگا، پسینے آئیں گے، سانس پھولے گی، اور عام انجائنا سے مختلف ہوگا. نہیں بولتے ہیں دل کی بیماری جتنی بھی انجائنا ہو یا ہارٹ اٹیک ہو یا جو بھی آپ اس کے مختلف نام دیتے ہیں، جو آرٹریز ہیں ان میں کوئی ڈیفیکٹ آ جائے تو دل کی کوئی نہ کوئی بیماری ہو جاتی ہے. یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں انجائنا کیا ہوتا ہے، دل میں 3 بڑی شریان ہوتے ہاں ہیں، RTM اگر اس کا فلو کم ہو جائے، رکاوٹ آ جائے، وہ کیوں ہوتی ہے؟ شوگر کا، بلڈ پریشر، اسموکنگ، یہ سب کولیسٹرول کی وجہ سے نالی، اور ایج کے ساتھ نالیاں نیرو ہو جاتی ہیں. تو آپ جب چلتے ہیں تو ہارٹ کو خون مشکل سے پہنچتا ہے، اس کو انجائنا کہتے ہیں. ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہ وہ نالی میں اچانک کوئی بھی کچرا آ کے پھنس جائے، جو پلاک رپچر ہو جائے، نالی پوری بند ہو جائے، پسینے آتے ہیں، سینے میں درد ہوتا ہے. اس کو تو فوراً نالی کھولنی ہوتی، سیدھے ایمرجنسی روم جاتے ہیں. اب تو پورے سندھ کے اندر اس کا انجیوگرافی کرتے ہیں، جو نالی بند ہے اس کو کھول دیا جاتا ہے. یہ ہارٹ اٹیک کا علاج ہے. ودن 90 منٹس میں نالی کھل جانی چاہیے.
انجائنا ایمرجنسی نہیں ہے. انجائنا اس کو پین ہوتا ہے, چلنے سے رکنے سے آرام آ جاتا ہے, اس کو ہم دوا دیتے ہیں, مریض اپنی نارمل زندگی گزارتا ہے. اور انجائنا اگر بڑھنے لگے دواؤں کے باوجود تو ایسے مریض کو پھر ہم اینجیوگرافی کرتے ہیں, پھر اینجیوپلاسٹی یا بائی پاس کے بارے میں سوچتے ہیں اگر دوا سے فائدہ نہ ہو. اچھا, چھوٹے بچوں میں بیماریاں ہوتی ہیں, ایک تو پیدائشی ہوتی ہیں, ایک بعد میں بھی ہو جاتی ہیں, ان کے لیے کیا علاج کے طریقے جو جدید سائنس میں موجود ہیں یا پوری دنیا میں وہ ہمارے پاس میں موجود ہیں اس ویڈ میں؟ دیکھیں ہر علاج پاکستان میں موجود ہے. یہاں تشخیص دیر سے ہوتی ہے, مریض دیر سے آتا ہے, بس یہ فرق ہے. جب بیماری بہت بڑھ چکی ہوتی ہے, بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں ہارٹ ڈیفیکٹ ہوتا ہے. یہاں انٹر میرج بہت کامن ہے, آپس میں کزن میں شادی کرنا, وہ کیا خاندان میں کسی کو ہو تو پھر اس میں ہمارے اس لیے کنجنیٹل پیدائشی بچوں کی بیماری زیادہ ہے. ہاں زیادہ ہے, آپ کے جو میں نے دیکھا بچوں کو وارڈ بھرے ہوئے. اوکے, تو وہ اس کا تو علاج ہو جائے گا, لیکن اس کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر نہیں ہوتی. پھر دوسری بیماری ہوتی ہے رومیٹک فیور. بچپن میں گلا خراب ہوتا ہے لوگوں کا, ڈاکٹر کو نہیں دکھاتے, اینٹی بایوٹک نہیں کھاتے, ان میں ہارٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے. وہ 15 سال کے بعد ہسپتال آتے ہیں, وہ جوان ہوتے ہیں اور ان کے دل کے دروازے خراب ہو چکے ہوتے ہیں. اس کا بھی علاج ہے, لیکن رومیٹک فیور تو عام بخار ہے نا, عام بخار ہے, وہ گلا خراب ہوتا ہے, اس سے ہارٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے, لوگ دکھاتے ہی نہیں ڈاکٹروں کو. اوکے, تو اس کو روکا جا سکتا ہے. رومیٹک فیور کو تو بچپن میں پیدائشی بیماری کو پہلے سے روکا جا سکتا ہے کہ خاندان میں کسی کو آپس میں شادی اگر کزنس میں بیماری اس کو روکا جا سکتا ہے. تو بہت ساری چیزیں اس میں روکا جا سکتا ہے. ہم میں اس پہ کام نہیں کرتے. اوکے, اس پہ کوئی یہ بات نہیں کرتا. علاج تو آ گیا ہے, لیکن علاج بیماری کو روکنے کی بات. زبردست ڈاکٹر زاہد, بڑی زبردست اپنے آپ میں نالج دی اور بتایا. میں ضرور یہ پوچھوں گا, ابھی وقفے کی طرف جا رہے ہیں, کہ بھی جو جدید ٹیکنالوجی ہے کیا اس سے ہم ماں کے پیٹ میں جو بچے ہیں ان کو ٹھیک سکتے ہیں, یا بعد میں پیدا ہونے والے جن کو نقص ہیں ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں, یا جدید ٹیکنالوجی سے کیسا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وقت ہوا چھوٹے وقفے کا. ناظرین وٹھوں دا کرو ننڈو وقف. ویلکم بیک ناظرین. اچھا پنجے گالن جو سلسلو پروفیسر زاہد جمال اساں گڈا ان سے شروع کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑا زبردست ہمیں نالج دی. ابھی یہ ہمیں بتا دیں کہ جو بچے ہیں جب نقص سے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا فوراً علاج ہونا چاہیے, یا ماں کے پیٹ میں بھی ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی دل کے اندر کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ ہے؟ دیکھیں اب تو ٹیکنالوجی بڑا ایڈوانس ہو گئی ہے, من دیکھ سکتے ہیں اب. ہاں بالکل, باہر تو بہت زیادہ ایڈوانس, یہاں پہ بھی ہے ایڈوانس. ایک وہ ہوتا ہے الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے, اس سے ہم بتا سکتے ہیں بچے میں کوئی میجر ڈیفیکٹ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک, نیوروٹیبل ڈیفیکٹ ہے. بہت سارے ایسے ڈیفیکٹ ہوتے ہیں جو بچہ وہ پاہج ہو جائے گا یا اس میں زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا, تو ایسے لوگوں کو ایبارشن کروا دیا جاتا ہے باہر. اگر پہلے 3 مہینے کے اندر مسئلہ ہوتا ہے, اگر بچہ پیٹ میں ہے اور لوگ یہاں دیر سے آتے ہیں ڈاکٹروں کو دکھانے, پھر آپ کیا کریں؟ پیدا ہو گیا یا پیدا ہو گیا ہوتا ہے تو ہم پہلے بچے کو چیک کیا جاتا ہے, پیڈیاٹریشین کے چیک کرتا ہے کہ کوئی دل کے اندر سوراخ ہے, کوئی ایسی بیماری, بلو تو نہیں ہے بچہ. کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جب بچہ پیدائشی پیدا ہوتا ہے کہ فوراً اس کا دل کا آپریشن کرنا ہوتا ہے. وہ ہم تو 1 مہینے کے اندر کے بچے کا بھی آپریشن ہوتا ہے. جو وہ کچھ ایسے ہارٹ کی ڈیفیکٹ ہوتے ہیں, کچھ میں دیر سے بھی کرتے ہیں, کچھ میں دل میں جو سوراخ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بچہ بڑے ہو کہ وہ سوراخ خود سے بند ہو جاتا ہے. تو ایسے بچوں کو فالو اپ کرنا ہوتا ہے. کوئی بھی ہارٹ کی بیماری ہم پکڑ بھی لیتے ہیں, لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت ایمرجنسی اسی وقت نیو بورن کو آپریشن کرنا ہوتا ہے. ایسے کم ہوتے ہیں کیسز, لیکن وہ بھی علاج پاکستان میں ہر بڑے ہسپتال میں ہوتا ہے. NICVD میں تو ہوتا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ انویسٹیگیشن کیسے کرتے ہیں؟ کیا صرف ECG سے پتہ چل جاتا ہے, الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے, یا اور بھی جدید ٹیکنالوجی ایسے ہے کہ دل کے ذرے ذرے کا پتہ چل جاتا ہے آپ کو؟ دیکھیں پتہ کرنا مسئلہ نہیں ہے. پہلے تو آپ کو سب کو میں نے پہلے بتایا, سب کو بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنا شوگر پتہ ہونا چاہیے, کولیسٹرول پتہ ہونا چاہیے, بلڈ پریشر پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ تو بیسک ٹیسٹ سب کو ہونا چاہیے. اس کے بعد بہت سے لوگ آتے ہیں مڈل ایج کے, ہمیں ہارٹ کا خطرہ ہے کہ نہیں ہے, ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو جائے گا, تو ہم پہلے سے اسکیننگ ہوتی ہے. اب لیٹسٹ ایک ٹیسٹ آ گیا ہے جو پاکستان میں بھی ہر بڑے ہاسپٹل میں موجود ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کیلشیم اسکورنگ. اچھا, وہ کس طریقے مشین سے ہو رہی ہے, بلڈ سے ہو رہی ہے؟ وہ کیٹ اسکین ہوتا ہے, CT اسکین. وہ 5 منٹ کے اندر ودن آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو کتنا خطرہ ہے. اچھا, وہ بتا دے گا. نارمل آدمی کرا سکتا ہے. ہاں, لیکن وہ بھی 40-50 سال ہاں, مطلب تو اس کو آپ بتا دیں گے تو کیا آپ کی پرسنٹیج کیا ہے. ہاں, تو اب یہ کیلشیم جو ہوتا ہے وہ عمر کے ساتھ جمنا شروع ہو جاتا ہے دل کی نالیوں میں, تو یہ بتا دے گا آپ کا کیلشیم ڈپازٹ بڑھنا شروع ہو گیا ہے کہ نہیں.
400 یا 500 سے زیادہ آ گیا تو ہم پہلے بتا دیں گے سنیں آپ کو تو بہت زیادہ ہائی کیلشیم اسکور آ رہا ہے, آپ کو ہارٹ اٹیک کا یا آپ کے ہارٹ کی بیماری کے ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کی اینجیوگرافی کریں یا اس کا کوئی اور ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انلیس اس کو سینے میں درد ہو رہا ہو یا کچھ ہو, اس کے لیے نہیں ہے کیلشیم اسکورنگ. یہ ان کے لیے جو صحت مند لوگ ہیں جن کو کوئی دل کی علامت نہیں ہے, ان کو ہم پہلے سے بتا سکتے ہیں آپ کو خطرہ کتنا ہے. پھر کیا کرے وہ, اگر پتہ بھی چل خطرہ ہے تو کیا کرے؟ پھر ہم دیکھیں گے اس کا کولیسٹرول کتنا ہے, شوگر ہے کہ نہیں, اس کو بلڈ پریشر ہے کہ مریض ہے کہ نہیں, اس کا علاج کریں گے. یہ نہیں کہ ہم اینجیوگرافی کر کے اس کا وہ جو کیلشیم اسکورنگ بڑھ رہی ہے اس کو روک سکتے ہیں. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو روکا جا سکتا ہے کہ شوگر ہے تو شوگر کا علاج ہوگا. اوکے, اس لیے میں نے پہلے آپ کو جواب دیا کہ سب کو اپنا شوگر, بلڈ پریشر, کولیسٹرول پتہ ہونا چاہیے. یہ تینوں کو کنٹرول کرنے سے ہارٹ کی بیماری رکے گی. مطلب جو اگر ہم معلوم بھی کر لیں اس کو خطرہ زیادہ ہے, اسٹل ہم ان تینوں کو علاج کریں گے. ہو سکتا ہے اس کو ہم ایسپرین دیں. کولیسٹرول کی اتنی اچھی اچھی دوائیں آ گئی ہیں جو کم کرتی ہیں, وہ ہارٹ کی ڈیزیز کو روکتا ہے, سلو کرتا ہے. تو وہ دوا کھائے گا, اپنے ایکسرسائز کرے گا, لائف سٹائل چینج کرے گا, ڈائٹری ہیبٹ چینج کرے تو گا, اس کو جلدی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. بالکل مطلب یہ طریقے دنیا میں یہ اپنایا بہت آسان ہے, کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا, یہ تو جلدی. مگر اگر کسی کو ہو گیا ہارٹ اٹیک تو کون سی انویسٹیگیشن, صرف ای سی جی سے پتہ چل جائے گا؟ دیکھیں ہارٹ اٹیک جس کو ہو گیا ہے نا, جو آتے ہیں آپ کے مریض, موسٹلی ہمارے پاس تب مریض تب آتا ہے جب اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے, کوئی تکلیف ہوتی ہے. جی ہاں, آگے کوئی نارمل آدمی آ کے چیک نہیں کراتا آپ کے پاس. بالکل. اگر بائی پاس ہو گیا, اسٹینٹ ڈل گیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کے الگ علاج ہے. ہاں, اس کا اس الگ کو ریگولر ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا. اس میں بھی ہم چربی ہم زیادہ ایسی دوا دیں گے اور اسٹرانگ دیں گے, چربی بالکل پگھل جائے. جیسے بیڈ کولیسٹرول ہوتا ہے LDL, وہ 55 کے نیچے ہونا چاہیے. وہ دوا تو کھا رہا ہے لیکن نمبرز اس کے صحیح نہیں ہیں. سو دوا خالی نہیں کھانا ہے, ایسی دوا کی ڈوز کھانا ہے جس سے اس کو فائدہ ہو. شوگر اس کا بالکل اسٹرکٹ کنٹرول ہو, 7 کے نیچے A1C ہونا چاہیے. بلڈ پریشر اس کا 130 کے نیچے ہونا چاہیے. وزن اس کا, موٹاپا کم ہو, وہ ایکسرسائز کرتا ہے کہ نہیں ہے. اس میں بھی یہی علاج ہے. ہم بیماری کو روکنے کے بعد بھی یہ علاج ہے, بیماری ہونے کے بعد بھی یہی علاج ہے. اسی میں بار بار زور دے رہا ہوں, ہر کو اپنا کولیسٹرول, شوگر, بلڈ پریشر کنٹرول میں ہونا چاہیے. وہ ایکسرسائز کرے, موٹاپے سے بچے, ڈاکٹر اچھے ڈاکٹر کو دکھائے. یہ سب چیز بہت آسانی سے کنٹرول ہو سکتی ہے اگر مریض کی فیملی خود ڈیسائیڈ کرے ہم ہیلدی لائف سٹائل چاہتے ہیں, ہم دواؤں پہ اور ڈاکٹر پہ دکھانے پہ زور دیں انسٹیڈ آف اچھے کھانے پہ. مرغن, اچھا کھانا کیا ہے؟ مرغن کھانا. آپ ہیلدی دعوت کر سکتے ہیں, نمک کم استعمال کریں, تیل کا استعمال کم ہو, ٹھیک ہے نا, صحیح تیل اس میں استعمال ہو. سبزی زیادہ کھائیں, مرغی زیادہ کھائیں, مچھلی کھائیں, فروٹ کھائیں. جو غریب ہے دال روٹی کھائے, بیسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو جتنا اس میں پیسے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پیسے کی بچت ہوگی. کھانا بھی اچھا کھا رہے ہوں گے آپ, پیسے کی بھی بچت ہوگی. مشکل سے مشکل جو کسی بچوں میں بیماری ہو, بڑے میں ہو, کسی میں دل کی جو مشکل ہے جس کو, تو جدید کون سا صحیح طریقے انویسٹیگیشن آج جدید کون سی ہیں آپ کے پاس؟ بالکل آپ کی. بہت سے لوگ ڈرتے ہیں بائی پاس ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. نہیں, پہلے ڈائگنوز میں تو سمپل وہی ہے. تھیلیم جو ہم نیوکلیئر اسکین کراتے ہیں, دل کا الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں, ایکو ہے, بیسک ECG ہوتی ہے, پھر CT اسکین آ گیا. اس میں CT اینجیوگرافی ہوتی ہے, بغیر پاؤں سے یا ہاتھ سے اینجیوگرافی کیے ہم ڈائی دے کے پورا اس کی دل کی نالیوں کو پتہ چل جائے گا کہ بلاکیج کیا ہے, نہیں ہے. لیکن وہ ہم اسی کو کرائیں گے جس کو کوئی علامت ہو, اچھا, یا بہت ہائی رسک ہو, تو ہم اس کی طرف جاتے ہیں. تو ہمیں بیسک ٹیسٹ کی ضرورت ہے, ایڈوانس ٹیسٹ انہیں کی ضرورت ہوگی جن کو ہمیں ضرورت سمجھتے ہیں. یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی آ گئی تو لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. عام لوگ بیٹھ کے CT اینجیوگرافی کرا رہے ہیں اور وہ پھنس گئے, یہ منع ہے. تو یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی آ گئی آپ لیٹسٹ سمجھ رہے نہیں, جس کو ضرورت ہے, جس کو ضرورت ہو, اس لیے مسند ڈاکٹر ہو جو صحیح آپ کو سمجھتا ہے, جس ٹیسٹ کی ضرورت ہو. تمام ٹیسٹ موجود ہیں. MRI ہارٹ کا آ گیا ہے, NICVD میں آ گیا ہے. جن کا دل کمزور ہے ہم پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ دل کا کمزوری کی وجہ کیا ہے, پھر اس کا علاج کرتے ہیں. پھر ایسے مریض کو ہم ڈیفیبریلیٹر لگاتے ہیں, ڈیوائس وغیرہ بھی لگاتے ہیں. ایسی مشین آ گئی جو ہارٹ کے پاور کو بہتر کر دے, آپ کی نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. علاج تو سب کچھ آ گیا پاکستان میں, ٹیکنالوجی بھی سب موجود ہے. ہم اس طرف جا کیوں رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. مہنگا علاج بھی ہے, ہم روکنے کی بات ہی نہیں کر رہے. علاج سے, بیماری سے بچے کیسے, ہم ایکسرسائز کی کوئی بات نہیں کرتا ہے. یا جم کھل گئے ہیں اتنے, آپ جم کی ضرورت ہے, گھر میں آپ ایکسرسائز کریں. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, YouTube بھرا ہوا ہے, آدھا گھنٹہ آپ ایکسرسائز کریں, ہر چیز سے بچے رہیں گے. تھوڑا اس طرف آتے ہیں کہ کیا اتنی ہم جو انویسٹیگیشن آ گئے, جدید طریقے علاج کے آ گئے, آپ بولتے بڑے منیمائز آ گئے, تو کیا آگے چل کے بائی پاس بالکل ختم ہو جائے گا؟
دیکھیں بائی پاس یہ تو نہیں ہے، جن کو ضرورت ہے ان کو ہم کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ کچھ مریض ایسے ہیں جو اوپن بائی پاس نہیں ہو سکتا، فٹ نہیں ہے، تو ان کو منیمل انویزو آ گیا ہے، یعنی چھوٹا سا انسیجن دے کر بائی پاس ہو سکتا ہے. اچھا اس سے ہو اتنی سکتا ہے، advance پہلے ہے، بڑے ویسے والوں بھی سے اب جان چھٹ جائے گی. وہ کچھ لوگوں میں، ہر کے لیے نہیں ہے. اچھا. لیکن وہ ٹیکنالوجی بھی موجود ہے. اب تو ہاتھ سے انجیوگرافی کر رہے ہیں، منیمل انویزو آ گیا ہے، اب اسٹینڈ آ گئے ہیں، تو اتنے مریض ان کو بائی پاس کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ ہر چیز آ چکی ہے. پرائمری پریونشن کیا ہے، مطلب کارڈیو میں کیا وہ پہلے آ کے ڈاکٹر کو دکھائیں یا جس کو ہارٹ اٹیک ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے؟ شامل کون سے گروپ؟ دیکھیں پرائمری پریونشن اس کو کہتے ہیں جو جیسے گاڑی آپ چلاتے ہیں، ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے، پہلے ہی آپ چیک کرا لیتے ہیں، آئل، پانی، تیل، سب کچھ، بریک آئل سب کچھ صحیح ہے کیا. سیکنڈری پریونشن وہ ہے جس کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، بائی پاس ہو چکا ہے، وہ آتا ہے آپ کے پاس. تو پرائمری والے آتے ہیں لوگ آپ کے پاس؟ بہت کم. کیوں؟ وہ ان کو احساس نہیں ہے نا. کیا شامل ہے پرائمری پریونشن میں؟ کیا کیا شامل ہے؟ کیا کرنا چاہیے کہ عام آدمی کو؟ جو مجھے کیا مریض کرنا میرے ساتھ آتے ہیں، میں ان کے بیٹے کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، وزن اتنی زیادہ، میں نے کہا آپ کا بلڈ پریشر چیک کیا آپ نے؟ کہا نہیں. شوگر کا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں. کولیسٹرول کا معلوم ہے؟ نہیں. ایکسرسائز آپ کرتے ہیں؟ نہیں. تو مریض کے ساتھ جو 3 اٹینڈنٹ آتے ہیں ان میں بھی بیماری ہو سکتی ہے؟ ان کا ہی نہیں پتہ، انہی میں تو بیماری ہوتی ہے. وہ خود لے کے آتے ہیں مریض کو جس کو اٹیک ہو چکا ہے، اوکے، اور خود آپ ان کو دیکھیں تو پتہ چلے ان کو کسی کو اپنے بارے میں کچھ نہیں پتہ. اس لیے میں نے کہا ہر انسان کو، اب 20 سے 29 ایئرس کے ایج لوگ ہیں، ان میں سب کو زیادہ ہارٹ کے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کا لائف سٹائل بس ایکسرسائز کر رہا ہے. جو 29-30 ایئرس کے بعد کے لوگ ہیں ان میں ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ 10 سال میں کس کو کتنا خطرہ ہے. اب تو کیلکولیٹر آ گیا، ہم اس میں کیا ڈالتے ہیں، عمر کتنی، ایکسرسائز کرتا ہے کہ نہیں، سگریٹ پیتا ہے کہ نہیں، بلڈ پریشر کتنا ہے اس کا، کولیسٹرول کتنا ہے، شوگر ہے کہ نہیں، وہ بتا دے گا 10 سال میں آپ کو ایک سوال آتا ہے، عام آدمی بولتے ہیں کہ آپ بولتے ہیں بھی جو موٹے ہیں یا جن کا بلڈ پریشر ہے، جن کو شوگر ہے، مگر ایسے بھی آپ کے پاس مریض آتے ہیں ہارٹ اٹیک کے جو پتلے بھی ہیں، ان کو بلڈ پریشر بھی نہیں، شوگر نہیں ہے، پھر بھی دل کے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. کیا یہ دیکھیں جتنے ہارٹ اٹیک کے مریض صرف 30% ایسے لوگ ہیں جن کا کولیسٹرول ہائی ہے. اوکے، یہ نہیں سب کا ہائی ہوتا ہے، اس سے میں نے کہ سب چیزیں ہونی چاہیے. تھوڑا یہ اوکے بتاؤ. تو ایسے لوگوں میں جس کا کولیسٹرول بھی نارمل آ رہا ہے، شوگر بھی نہیں ہے، بلڈ پریشر بھی نہیں ہے، اس میں خون کے بہت سارے سے بلڈ ٹیسٹ ہیں، جیسے ہائی سینسٹیو CRP ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. اس سے کیا وہ ٹیسٹ ہم کرا کے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ بڑا ہوا ہے تو ہم بولتے ہیں کہ اس کو پھر بھی اٹیک ہو سکتا ہے. اچھا، دوسرے بھی ریزن ہیں. ہاں، تو ایسے لوگ جن کا کولیسٹرول نارمل ہے اور ہائی نہیں ہے ان میں بھی ہم پھر کولیسٹرول کی دوا دیتے ہیں. کیوں؟ وہ کیونکہ اس کے اندر دیکھیں ہارٹ ڈیزیز انفلیمیٹری ڈیزیز ہے. اچھا، انفلیمیشن ہوتا ہے، تو اسٹیٹن جو کولیسٹرول کی دوا ہے وہ کیا کرتی ہے، انفلیمیشن کو کم کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ضروری نہیں کہ جن کو کولیسٹرول نارمل ہو اور بلڈ پریشر بھی نارمل ہے، شوگر بھی نہیں ہے اس کو، ان میں بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. تو بہت سے بلڈ ٹیسٹ ہیں جس سے ہم بتا سکتے ہیں 40 سال کے بعد کہ آپ کو خطرہ کیا ہے. یا کیلشیم اسکورنگ جیسے میں نے بتایا وہ کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایج کے ساتھ اس کے اندر کیلشیم زیادہ عمر سے پہلے جمع ہو رہا ہے تو اس کو بھی روکا جا سکتا ہے. کچھ لوگوں میں ہم ایسپرین دینا کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، لیکن پہلے تو ہر آدمی ایسپرین کھا رہا تھا جو ہارٹ کا مریض نہیں، اب منع کر دیا گیا. کیوں؟ اس سے برین ہیمریج ہو رہا ہے، اسٹمک سے بلیڈ ہو رہا ہے، اس سے لوگ مر رہے ہیں. تو ایسپرین جن کو اٹیک ہو چکا ہے ان کے لیے تو بہت ضروری ہے. جن کو جو ہارٹ کے مریض نہیں ہے وہ نہیں کھا سکتا انلیس اس کے اندر ہائی رسک ہے. تو کارڈیولوجسٹ ہی بتا سکتا ہے کہ کس کو ضرورت ہے. عام لوگوں سے سنا ہے کہ بھئی سر میں درد ہو تو ڈسپرین یا ایسپرین کھا لو، کیا یہ صحیح ہے بات؟ دیکھیں وہ سر کے درد کی بات تو الگ ہے، میں ہارٹ کی کیوں کھائیں؟ پھر بھی کیوں کھائیں؟ ایسپرین تو سر کے درد میں ہیڈ ایک ہوگا اس میں تو فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا، ہو سکتا ہے، اوکے. لیکن اس کے لیے ہم زیادہ انسیٹ دیتے ہیں، دوسری دوائیں. مطلب ایک دن کھایا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں لگاتار نہ کھاؤں. ایسپرین تو دیتے بھی نہیں سر کے درد کے، اب انسیٹ آ گئی، دوسری دوائیں آ گئی. ٹھیک ہے نا، وہ پہلے لوگ دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. لیکن میں بات کر رہا ہوں ایسپرین اس لیے کھا رہے ہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو، وہ منع کر دیا گیا ہے. وہ صرف ہارٹ کا ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے کہ ایسپرین آپ کو دینا چاہیے. اس کے نقصانات زیادہ ہیں، فائدہ کم ہے. لیکن جس کو اٹیک ہو چکا ہے، ہارٹ کا مریض ہے، جس کو فوراً ہارٹ اٹیک ہوا، کہیں بھی گر گیا یا اسپتال میں آ گیا، فوراً ہو گیا، تو اس وقت فوراً کیا کرنا چاہیے اس کو بچانے کے؟ فوراً تو یہی ہونا چاہیے اس کا اسپتال موجود، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی ڈیتھ 1 گھنٹے کے اندر ہوتی ہے. جب لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں بد ہضمی ہے، میدے کا 2 طریقے کے ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں. ایک تو بھئی روڈ پہ ہو گیا، گھر میں ہو گیا، جب تک اسپتال پہنچے.
ایک کچھ ایسے بھی مریض ہیں جو اسپتال میں ایڈمٹ ہے وہیں اٹیک ہو جاتا ہے مر جاتے ہیں, تو یہ ان کو فوراً کیسے دیکھا جا سکتا دیکھیں جو ہسپتال میں موجود ہے اس میں تو بہت آسان ہے. ہے؟ ادھر ڈاکٹر کھڑا ہے ادھر, وہ تو ہاسپٹل سے پتا ہے ہارٹ اٹیک اس کو سیدھے انجیوگرافی کے لیے لے جاتے ہیں, جو نالی بند اس کو کھول دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کسی مریض کو سینے میں درد ہوتا ہے, زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے اچھا, کہ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں بدہضمی, آپ سیدھے ہسپتال پہنچیں. کیونکہ اگر ہوتا کیا ہے ہارٹ اٹیک کے نالی جب بند ہوتی ہے تو آدمی مرتا کیوں ہے؟ پین سے نہیں مرتا ہے, ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے جس کو وینٹریکل ٹیکیکارڈیا اور وینٹریکل, اس کے بعد ہارٹ رک جاتا ہے. تو سی پی آر ایک طریقہ ہے جس سے بچایا جا سکتا ہے. تو باہر تو لوگ 911 کال کرتے ہیں یا 15 کال کرتے ہیں, پتہ نہیں کتنی دیر میں پہنچے. ایمبولینس کے پاس کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو کیسے بچاتا ہے؟ اس کے بعد ڈیفیبریلیٹر ہوتا ہے. تو ہارٹ اٹیک میں ہارٹ اگر رکا, شاک مارتا ہے, مریض بچ جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب آپ بڑے ہسپتال سب کو پتہ ہونا چاہیے, اگر ہارٹ اٹیک ہو تو کہاں پہ فوراً پہنچ جائے. تو بڑے ہسپتال میں پہنچنے سے فائدہ ہے, اگر ہارٹ رکتا بھی ہو شاک دے کے اس کو بچایا جا سکتا ہے اور سیدھے انجیوگرافی کر کے اس کی نالی کھول دی جاتی ہے. لیکن گھر پہ رہے تو ایسپرین ضروری ہونا چاہیے. ایسپرین 300 mg جو چویبل ہے, چبا کے کھانے والی, وہ فوراً کھا لیں. ایسپرین لائف سیونگ ہے اور ہسپتال پہنچ جائے. انجیسڈ وغیرہ جو لگاتے ہیں وہ بھی, انجیسڈ ہم سب کو نہیں کہتے, اس سے بلڈ پریشر گر جاتا ہے, لیکن ایسپرین بہت ضروری ہے. اور ہارٹ کا مریض پہلے سے ہے تو وہ انجیسڈ تو پتہ ہوگا, اس کو تو انجیسڈ لے سکتا ہے. بتاتے ہیں. اور انجیسڈ سے فائدہ نہیں ہو, 2 انجیسڈ لے پھر بھی فائدہ نہ ہو تو ہسپتال پہنچے. جواب ایک ہی ہے, مریض گھر میں نہیں رہ سکتا کہ 1 گھنٹے کے اندر اس کی موت ہو سکتی ہے اگر ہارٹ سر اٹیک. جدید علاج کے کون سے اچھے طریقے اس وقت موجود ہیں؟ دیکھیں علاج سب بیماریوں کا ہے, تھوڑا بتا دو. جو بھی دل کی بیماری ہے جیسے بھی ہے سب کا علاج موجود ہے. ہاں, اب جس کا ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے, دل کمزور ہو چکا ہے, ہارٹ کا پاور بالکل کم ہے, اس کو ہم جیسے سب سے پہلی مشین پاکستان میں نے لگائی تھی, ڈیفیبریلیٹر ہوتا ہے جو جان بچانے کی. ٹھیک ہے. آپریشن سمپل آپریشن ہے, 1 گھنٹے کا وہ مشین لگا دیں, مریض اپنی نارمل لائف گزار سکتا ہے, دوا کھائے گا. اور ورنہ زیادہ لوگ ہارٹ اٹیک کے بعد کیا ہوتا ہے, ہارٹ کمزور ہو جاتا ہے, پھر ہی مر جاتے ہیں. تو یہ مشین آ گئی ہے جو جان لیوا بیماری کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے. ایک یہ پھر لوگوں کی سانس پھولتی ہے, اس کی بھی نئی ٹیکنالوجی آ چکی ہے, اس کو بھی 20-25 سال. وہی میں نے NICU میں سب سے پہلا لگایا تھا, ہارٹ فیلئر ڈیوائس جس کو کہتے ہیں, جو ہارٹ کے پاور کو امپروو کر دیتی ہے اور آپ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. اور اتنے لوگوں کو ہم نے لگائی ہے جو نارمل زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو کہ مشین ایڈوانس ٹیکنالوجی. دوسرا بائی پاس آ گیا, جن لوگوں کا اتنے اچھے بائی پاس ہو رہے ہیں, بہت سیف ہے. انجیوپلاسٹی ہو رہی ہے. نیو بورن جو بچے ہیں جن کے دروازے خراب ہو جاتے ہیں, ان کے ویلو کو بغیر سینہ کھولے ہوئے کون سے وہ کر کے ویلوول پلاسٹک کر کے دروازہ کھول دیا جا سکتا ہے. دل میں سوراخ ہے, اس کو بھی اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ بغیر اوپن ہارٹ کیے ہوئے دل کے سوراخ کو. اچھا, جتنے بھی مریض جن کو علاج جو مریض بن گئے, بچے ہوں جوان ہوں بوڑھے, ان کو زندگی بھر دوائیں کھانی ہیں؟ نہیں, بہت ساری ایسی بیماری ہے, جب بچوں کی بیماری ہے, اگر سوراخ ہے, سوراخ بند کر دیا تو ان کو کوئی دوا کی ضرورت نہیں ہوگی, کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہے, عمر بھر کی ضرورت نہیں. چلو ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میسج کیا ہوگا اپنے لوگوں کے لیے؟ بڑی زبردست نالج دی, کیا بتاؤ گے, کیا ایڈوائز کرو گے؟ تو میں تو بہت پریشان ہوں. نہیں پریشان نہیں ہو, اللہ مدد کرے. کہ ہم لوگ کیوں اس چیز پہ زور نہیں دیتے ہیں, ایکسرسائز پہ. جو آدمی ایکسرسائز نہیں کر رہا آدھا گھنٹہ, وہ خطرے میں. ایکسرسائز کرنے سے سب چیز کا فائدہ ہے, وزن بھی کم ہوگا, بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں آئے گا, شوگر بھی آپ کا کنٹرول میں آ جائے گا, کولیسٹرول کی بھی کمی آ جائے گی, اور دوائیں بھی کم کھانی پڑے گی. دوا بھی کم کھانی, اور دوا تو آپ کو کھانی پڑے گی اگر, لیکن جو ایکسرسائز نہیں کر رہا سب سے خطرناک ہے. تو اپنے کھانے پینے میں لائف سٹائل چینج کریں. ایکسرسائز, چاہے آپ جاب پہ جاتے ہیں آدھا گھنٹہ پیدل چل کے جائیں, 2 بس اسٹاپ پہلے اتر جائیں, بائک دور کھڑی کریں, اسی میں آنے جانے میں آپ آدھا گھنٹہ واک کر لیں گے. تو اپنی لائف میں الگ سے کوئی آپ نہیں کر سکتے, مصروف ہے, تو اس طرح کریں کہ آپ کے واک گاڑی دور پارک کریں کہ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں. اوکے, تو بہت سے موقع ہیں, اور یو ہیو ٹو انجوائے. اس لیے نہیں کہنے کہ آپ کو ہارٹ سے خطرہ ہے. ایکسرسائز کریں گے, یو فیل گڈ, مینٹلی بھی آپ لوگوں سے لڑیں گے نہیں, ریلیکس رہیں گے, ہارمون ریلیز ہوتے ہیں, کافی اسٹریس بھی کم ہوگا. اسٹریس کم. تو میں تو ایک ہی چیز مشورہ دوں گا, ایکسرسائز شروع کریں اپنے لائف کی. سب کو اپنے جا کے ڈاکٹر کو بلڈ پریشر, شوگر, کولیسٹرول چیک کرائے, اور نمک کا استعمال ہلکا رکھے, فروٹ زیادہ کھائے, سبزی زیادہ کھائے, اور مرغن کھانے سے احتیاط کریں, اور پیٹ بھر کے نہ کھائیں. ٹھیک ہے, جس ہم روز رمضان میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, زبردست. ٹھیک, تھینک یو, بڑی مہربانی ڈاکٹر زاہد جمال, Sure. آپ ہمارے پاس آئے. ناظرین اساں موضوع مہمان پروفیسر ڈاکٹر زاہد جمال اساں اگر ॾाढी ज़बरदस्त ॼाण नहीं دل जे बीमारियुनि खां बची सघिजे थो. एक्सरसाइज करणु ज़रूरी आहे, खाधो जेको उहो सिहतमंद पर नॉर्मल हुजे,
निमक जेको आहे या लूण आहे उनखे घटायो, शुगर आहे त मिठाण खे घटायो, ऐं जेकॾहिं का बीमारी त फ़ौरन पंहिंजे डॉक्टर खे ॾेखारियो ऐं उनजी हिदायत मुताबिक़ जेकॾहिं असां ज़िंदगी गुज़ारियूं त असां दिलि जी बीमारी खे घटाए बि सघूं था, ख़तमु बि करे सघूं था, बहितरीन नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था। इन ते प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमौर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।